अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ देखी थी, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि जिसको अगर आप पढ़ते तो आपका कलेजा बाहर आ जाता। न्यूज़ ये थी कि यूपी के आगरा शहर में एक नौजवान लड़के ने अपनी माँ को रात में घर से बाहर निकाल दिया और लड़के ने ये कह दिया कि आज के बाद इस घर में आप नहीं रह सकती, आज के बाद इस घर में आप नहीं आ सकती। जनवरी की रात की बात है, अभी जो जनवरी आप पीछे लास्ट जो जनवरी गई है, ये इसी जनवरी की खबर है। यानी कि एक लड़का है और उसने अपनी लड़के का नाम है मोहम्मद कमर रखा। मैं वरना ये मतलब इस पर बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि जब इस तरह की हम जब काम देखते हैं, इस तरीके से जब न्यूज़ देखते हैं, तो फिर मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, मैंने उस पर ये मैंने पहले बात कह दी थी, आपके सामने रख दी थी कि मैंने ये सोशल मीडिया पर पढ़ा है। शायद ये कहानी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि यूपी में आगरा शहर में एक बेटे ने अपनी माँ को आधी रात के वक्त, वो भी जनवरी की रात, सर्दी की रात, आप जानते हैं जनवरी जो है मतलब बड़ी सर्द रात होती है जनवरी की, आधी रात में अपनी माँ को घर से बाहर निकाल करके घर के ताला लगा दिया। और वो घर भी किसका है? बेटे ने नहीं बनाया, बल्कि बेटे के बाप ने बनाया। यानी जिस माँ को उसने घर से बाहर निकाला है उसके शौहर ने बनाया। अब उसका शौहर इस दुनिया में है नहीं, यानी उस बेटे का बाप, बेटे का नाम है मोहम्मद कमर करके। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ मोहम्मद कमर की, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ तो मैं रोज़ाना वैसे हम देखते रहते हैं, लेकिन खास करके जो दीन इस्लाम को मानने वाला हो, जो मजहब इस्लाम को मानने वाला हो, उसको तो मालूम होता है ना, उसको तो मालूम होना चाहिए ना यार कि माँ बाप की अजमत क्या है। हम जिस रब को मानते हैं, जिस रब को हम सजदा करते हैं, उस रब ने माँ बाप के बारे में हमें क्या फरमाया है। हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की फजीलत हमें क्या बताई। अब जाकर के दुर्रे मुख्तार उठा कर देखें, जो ये लोग जो है मतलब किसी की 2 दिन की मोहब्बत में, या फिर जो 4 दिन की मोहब्बत होती है, या फिर बीवी की मोहब्बत में, बीवी के कहने से, या फिर अपने बच्चों के कहने से, या फिर जो है मतलब एक मॉडर्न ज़माना है, बूढ़े माँ बाप घर में रहेंगे तो मतलब जो है मतलब आने वाले दोस्त क्या कहेंगे, इस तरीके से जिन लोगों ने ये माइंड में बना ली ना बात, वो लोग ज़रा सोचें कि कल क़यामत के दिन हमारा क्या यार। हम बीवी के कहने से अपनी माँ को रात में 2 बजे घर से आधी रात को, वो भी सर्दी की रात को जो है मतलब माँ को बाहर निकाल देते हैं और ये हुक्म दे देते हैं कि माँ आज के बाद यहाँ तेरा कुछ नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि वो औलाद कभी भी अपने माँ बाप के एहसानात नहीं भूलती है। वो औलाद अपने माँ बाप की हकीकत में खिदमत कर पाती है जो कभी भी अपने माँ बाप के एहसान नहीं भूलती है। लेकिन जिसको एहसान भी मालूम नहीं हो, जो बेगैरत हो, जिसका ज़मीर मर चुका हो, तो फिर वो तो वही काम करेगा ना कि रात में, आधी रात में अपनी माँ को जो है मतलब सर्दी की रात है, जनवरी की रात होती है, कमरे में हमें सर्दी लगती है, उस रात में अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया और कह दिया कि आज के बाद आप इस घर में नहीं रह सकते। किसी तरह माँ ने रात गुजारी, सर्दी की रात है, आप जानते किस तरीके से बूढ़ी माँ थी, उसने रात गुजारी। और फिर सुबह जो है मतलब वो पुलिस स्टेशन गई और पुलिस वाले को जाकर सारी खबर सुनाई कि घर मेरा है, मेरे शौहर ने बनाया है, अब मेरा एक ही बच्चा है, मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं है, उस मेरे बच्चे ने जो मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो पुलिस वालों ने जाकर के जो है मतलब उसके घर का ताला खुलवाया और उस बूढ़ी माँ को इंसाफ दिलाया और वो बूढ़ी माँ आज घर में रह रही है, वरना बेटा तो कब का माँ को जो है बाहर निकाल चुका था। सिर्फ किस लिए? मैं पहले कह चुका हूँ, चंद बातों के लिए, या तो बीवी के कहने से, या फिर ये सोचता है कि ज़माना जो है मतलब मॉडर्न है और ये बूढ़े हो चुके हैं, इनको रहने सहने का ढंग नहीं मालूम है, या फिर तीसरा ये कि एक जो दोस्तों की जो एक रोज़ाना की जो उनकी जो पार्टी होती है, जो दोस्त रोज़ाना आते रहते हैं, वो ये कहते हैं यार तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, क्या करते रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, जो है मतलब इनकी आदत भी सही नहीं है। इस वजह से सोचता है यार मैं तो नए ज़माने में रह रहा हूँ। उसको ये पता नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी के
سب سے زیادہ ہم پر احسان ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں. یہ بات یاد رکھنا. ماں باپ کا احسان ہم پر ہے، اور اسی احسان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، اف تک نہ کرنا، ان کو جھڑکو مت. قرآن مجید میں ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اور آپ در مختار نام کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے مسائل کی، آپ جا کر اس میں پڑھیے گا. مسئلہ موجود ہے کہ اس میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ جو شخص اپنی ماں کے قدموں کو چومتا ہے، یہ وہ جو کہ ماں کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالتے ہیں، روزانہ اپنی ماں کے ساتھ جو مطلب اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں نا، ان کو میں یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں. در مختار میں مسئلہ موجود ہے کہ جو شخص اپنے ماں کے قدموں کو چومتا ہے گویا کہ وہ جنت کی چوکھٹ کو چومتا ہے. اور شعب الایمان میں تو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا، یہاں پر محبت شرط ہے، یہ بات یاد رکھیں. ایسا نہیں کہ گھر سے باہر نکال کر کے روڈ پر پھینک دے پھر بھی آپ ان کا چہرہ دیکھیں، نہیں. آقا نے فرمایا جو محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، پروردگار اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. حج مقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حج اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ کرے حج، تو آقا کریم نے فرمایا، اگر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 مرتبہ دیکھے تو آقا کریم نے فرمایا اسے 2 حج کا ثواب ملے گا. اگر کوئی 100 مرتبہ اگر اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو اللہ اسے 100 حج مقبول، یعنی 100 جو وہ حج جو کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. جو شخص اپنے ماں باپ کو دھکے دیتا ہے یا جھڑکتا ہے، گھر سے باہر نکالتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات اس نبی کی ہے کہ ان کے دشمنوں نے نہیں انہیں سچا مانا. اس نبی کی بات کر رہا ہوں، اور اسی نبی نے انہی ماں باپ کے بارے میں جن کو آپ دھکا دے کر گھر سے باہر نکال رہے ہو نا، جن کو آپ آج سوچ رہے ہو کہ ماڈرن زمانہ ہے، آنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوڑھے ان کو رہنے سہنے کا پتہ نہیں ہے، کس طریقے سے یہ رہتے ہیں، یا آپ کی بیوی کی محبت ہے نا، یہ بیوی جو کہہ دیتی ہے کہ نہیں یہ تمہارے ماں باپ کام کے نہیں ہے، تمہاری ماں ہم سے لڑتی رہتی ہے، وہ کرتی رہتی ہے، ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد کیجیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ماں باپ خوش ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خوب سیوا کرتا ہے، ان کی خوب خدمت کرتا ہے، اس سے اگر ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور اسے اگر دعائیں دے دیتے ہیں، یعنی ماں باپ ان اولاد کے لیے اگر دعا کرتے ہیں تو پروردگار ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. اور ان کے ایسے بہت سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی جو ہے مطلب قیمت کیا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہ جب ماں باپ کسی کو دعائیں دے دیتے ہیں تو پھر دیکھیں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. سب سے پہلے کیونکہ آج کل یہ زمانہ جو ہے نا، یہ زمانہ ہے ثبوت والا کہ مطلب حوالے والا، تو میں آپ کے سامنے 2 کتابوں کا حوالہ رکھ دیتا ہوں. پہلی کتاب جو ہے آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے. دوسری کتاب ہے دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکات العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک کتاب لکھی، معاف کیجیے گا، کتاب کا نام ہے سمندری گنبد. اس کے پی ڈی ایف کے انوسار، پی ڈی ایف جو موبائل میں ایپ جو تھا، پی ڈی ایف کے حساب سے صفحہ نمبر 7 سے یہ واقعہ انہوں نے شروع کیا ہے. واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ اللہ سے سیدھی بات کرتے تھے. کلیم اللہ آپ نے نام سنا ہوگا، تو یہ اللہ سے سیدھی بات کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے مل لو، ایک قصاب ہے فلاں بستی میں رہتا ہے، قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے جا کر مل لو. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام گئے، دیکھا ایک قصاب ہے، قصاب یعنی جو گوشت بیچتا ہے. تو دیکھا کہ وہ اپنی دکانداری کر رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، جو گوشت لینے آ رہے ہیں ان کو چھوٹا کر کے یا کاٹ کر کے گوشت دے رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس رکے، اس کے پاس بیٹھے، دیکھتے رہے کہ آخر ایسا کون سا یہ کام کر رہا ہے جو کام اللہ کو پسند آیا ہو اور قیامت کے دن یہ میرا پڑوسی ہو، جنت میں میرا پڑوسی ہو.
تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے۔ اب دیکھیے یہ بات ہے کہ وہ قصاب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا، اس نے کبھی حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جا کر کہا کہ بھئی میں مسافر ہوں اور آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، یعنی آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ قصاب نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی یہاں پر کاروبار کر رہا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے شام کو آپ یہاں بیٹھ جائیے، میری دکان کے پاس بیٹھ جائیے، میں اپنی دکان کا سارا کاروبار کرنے کے بعد میں، سارا سامان بیچنے کے بعد میں شام کو آپ کو ساتھ میں گھر لے چلوں گا، پھر وہاں گھر آپ چلنا، رات گزارنا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس بات سے راضی گھر گئے۔ شام ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو لے کر وہ قصاب جو وہ اپنے گھر لے گیا، تو دیکھا کہ قصاب نے جاتے ہی سب سے پہلے تو جو ہے مطلب چولہا جلایا، پھر جو ہے سالن یعنی سبزی بنائی، روٹی بنائی۔ اب روٹی بنانے کے بعد میں اس قصاب نے کیا کیا کہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس قصاب کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کے کام کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کون سا ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کل قیامت کے دن جب اس کو جنت کا فیصلہ دے دیا جائے گا، اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے گا، تو یہ وہاں کا ٹکٹ دیا جائے گا کہ یہ میرا پڑوسی ہوگا، یہ میرا پڑوسی ہوگا، تو آخر یہ عمل کون سا کرتا ہے ایسا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ اس قصاب کے گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے جو کہ چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ قصاب نے جب کھانا بنا کر تیار کر لیا تو اس نے سب سے پہلے پلیٹ میں کھانا لیا، اور پلیٹ میں کھانا لینے کے بعد میں وہ لے کر سیدھا اس بوڑھی عورت کے پاس گیا، کون؟ قصاب، اور جا کر کے اس کو سارا دیکھ کر کے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو کھلا رہا ہے، بوڑھی عورت کو کھلا رہا ہے، قصاب جو ہے اپنی ہاتھوں سے کھلا رہا ہے۔ جب اس عورت اگر اس کا منہ سے اگر لقمہ باہر بھی آ جاتا تو وہ منہ اس کا پہنچتا، کپڑے پہ اگر گر بھی جاتا تو اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا تو وہ قصاب پہنچ دیتا، یعنی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ جب اس کو کھانا کھلا چکا تو اس بوڑھی عورت نے، آپ کو معلوم ہے جواب کیا دیا تھا؟ اس نے کہا بیٹے میں تجھ سے بہت خوش ہوں، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، اور جب قیامت میں تیرا حساب ہو تو حساب میں اللہ تجھے کامیابی دے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کا فرمان کرے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا پڑوسی بنے۔ یہ ماں دعائیں دے رہی ہے، یعنی وہ جب خوش ہو گئی تو اب جب کھانا کھانے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ساری باتیں سن رہے تھے، کھانا کھانے کے اس کو کھانا کھلانے کے بعد میں قصاب آیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آئیے آپ ہمارے مہمان، میں اپنی ماں کو پہلے کھانا کھلا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا بھئی یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ حالانکہ حضرت موسیٰ نے سب کچھ سن لیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ اس کا صاحب نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، اور میں پورے دن کام کرتا ہوں تو یہ گھر میں رہتی ہے، میں ان کو کھلاتا ہوں، میں ان کا اکیلا سہارا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مجھ سے اتنی راضی ہے کہ جیسے ہی میں اس کا کوئی کام کرتا ہوں تو یہ مجھے دعائیں دیتی ہے کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہو، اور جنت میں تجھے جو ہے مطلب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ روزانہ میری ماں دعا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ابھی اللہ رب العزت سے یہی بات سن کر آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا نا کہ پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو رب نے فرمایا تیرا پڑوسی ایک قصاب ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ماں کی دعائیں پہلے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ چکی۔ یہ تو ہم سب کے لیے عبرت کے لیے بتایا گیا کہ جب ماں باپ خوش ہو کر اولاد کے لیے دعائیں کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی خوب سیوا کریں۔ یہ جو چھوٹی موٹی باتوں میں ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ حقیقت کی نیوز کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی جو ہے مطلب فیک ہسٹوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ میں نے ہسٹوری یہ جو ہے مطلب یہ نیوز میں نے پڑھی ہے کہ یوپی میں آگرہ میں ایک محمد قمر نام کا شخص ہے، اس نے اپنی ماں کو رات میں، جنوری کی رات میں، ابھی جو جنوری لاسٹ رات گئی ہے، جنوری گئی ہے، ایسی جنوری کی راتوں میں جو مطلب رات میں گھر سے باہر نکال دیا اور گھر کو تالا لگا دیا۔ اس بیٹے کے لیے سوچنا چاہیے اس بیٹے کو کہ میرا نام محمد قمر ہے، میرے نام کے آگے پہلے محمد آ رہا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب میں جا کر دیکھ لیجیے یار ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ پھر ہم دین اسلام کو ماننے والے، میں یہ بتا دیا گیا سب کچھ کہ اگر یہ کرو گے تو یہ صلہ ملے گا، اگر یہ کرو گے تو یہ صلہ ملے گا۔
پھر ہم جو ہے مطلب پیروں فقیروں کے پاس مولویوں کے پاس پھرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی ہے۔ یار ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ کلیئر کر کے بتا دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہیں تو تمہارا رب بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جو ہے مطلب رزق اور مال اور اس کی عمر میں جو ہے مطلب جو ہے برکتیں نازل فرماتا ہے، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ تو دعا کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ہم کسی پیر صاحب سے دعا کرائیں، کسی مولوی صاحب سے دعا کرائیں یا کسی اور سے دعا کرائیں، اگر دعا قبول ہو یا نہ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ خوش ہو کر اگر ہمیں دعائیں دے دے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو میں نے جو نیوز پڑھی تھی تو میرے ذہن میں آیا کہ اس پر بات کروں میں کہ دنیا میں ایسے بھی آج اولاد موجود ہے جو کہ اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا احسان اگر ہم پر کسی کا ہے تو اپنے ماں باپ کا ہے۔ انہوں نے ہمیں دنیا دکھائی ہے، انہوں نے ہمیں جو ہے مطلب صحیح راستہ دکھایا ہے۔ وہ بھوکے بھی رہے ہوں گے، پیاسے بھی رہے ہوں گے، انہوں نے ہمیں اچھا کپڑا دیا ہے، اچھی طریقے سے جو ہے مطلب ہمیں جو ہے پالا ہے، پوسا، ہمیں اچھی پڑھائی کرائی ہے، ہمیں جو ہے مطلب ایک گھر بنا کے دیا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ انہی کا تو ہے نا یار۔ آج بیوی اگر کہہ دیتی ہے تو ہم ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے یار، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے مطلب اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان سے دعائیں لیں، ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور اپنی بیوی کے کہنے سے یا پھر کسی دو دن کی محبت کسی اور کے کہنے سے یا پھر جو ہے مطلب ماڈرن زمانے کے جو دوستوں کے کہنے سے اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں۔ یہ دوست کام نہیں آئیں گے، ماں باپ آپ کے کام آئیں گے، بات یاد رکھیں، ماں باپ آپ کے کام آئیں گے۔ تو ماں باپ کو کہیں جا کر کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ جب بھی آپ کا کوئی کام اٹک رہا ہو نا تو کسی سے کہیں یا نہ کہیں، ماں باپ کو کہیں کہ یہ کام میرا فلاں کام جو ہے مطلب اٹکا ہوا، آپ دعا کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کے ہر ایک کام کو بنائے گا۔ جو بھی آپ کا کام بگڑ چکا ہے اللہ بنائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ اگر اس طریقے سے یہ جو محمد قمر کر کے بیٹا ہے، شرم آنی چاہیے ایسے بندے کو، تو اس طریقے سے نہیں بلکہ ماں باپ کو ان کے سامنے جو ہے ادب سے پیش آئے، ان سے پوچھیں، ہر ایک معاملے میں ان سے مشورہ کریں، وہ بھی خوش ہوں گے۔ جب وہ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنا آپ ان کے دل سے دعا نکلے گی، اور جو دعا دل سے نکلتی ہے تو وہ دعا پھر جو ہے مطلب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو راضی کیجئے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے مطلب اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو ہے جتنے بھی بھائی ان تمام کے والدین کو اللہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔